रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज़ का आज 8वां लेक्चर है और गुज़िश्ता 7वें लेक्चर में आपने तफसील के साथ सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का आगाज़ कैसे किया। जब पहली वही नाजिल हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल गई, तो दावती सरगर्मियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे आगे चलाया। वो जो कलमा हक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, उसको आगे लोगों तक कैसे पहुंचाया। इसमें आपने सुना कि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी रफ़क़ा पर वो पैगाम पेश किया, वो कलमा हक उनके सामने रखा, जिसमें सर फ़हरिस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो कि मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले शख्स, पहले सहाबी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। फिर इसी तरीके से हज़रत ख़तीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली, ज़ैद बिन हारसा, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ते रहे। अब ये था शुरू का दौर जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया दावत की, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलकर सामने आ गए और सारी चीज़ें बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सामने पेश कर दी और कलमा हक बावाज़ बुलंद कहना शुरू कर दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे कहोगे तो फ़लाह पाओगे, और अगर इससे एराज़ करोगे, इसका इनकार करोगे तो नाकाम हो जाओगे, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। अब जब ये दावत बिल्कुल खुलेआम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ारों में, पहाड़ों में और लोगों के सामने पेश करना शुरू कर दी, तो आपने पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ सुना कि कैसे पूरा मक्का और उसके कफ़ार मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी पर उतर आए और तरह तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मज़ालिम ढाने लगे, तरह तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई। और फिर उसके बाद जिस तरह के लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ बताया था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़क़ा यानी वो सहाबी जो कि ग़ुलाम थे या जो कमज़ोर थे, उन पर किस तरह से मज़ालिम ढाए गए, जिसमें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा बहुत डिटेल के साथ शेयर किया गया। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि सबसे पहली शहीद खातून थी जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान को लुटाया, उनका तज़किरा हुआ, उनका वाक़या आपके सामने पेश किया गया। हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि कैसे उनको अंगारों पर लिटाया गया, और वो सारी कहानियाँ आपके सामने थीं, वो सारे वाक़यात आपके सामने थे कि कितनी तकालीफ़, कितने जुल्म मुसलमानों को बर्दाश्त करने पड़े शुरू के अयाम में। फिर उसके बाद ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों को और इस्लाम को अल्लाह ताला ने दो बहुत ही अहम शख्सियात इस्लाम की तरफ उनका दिल माइल किया। यानी ये समझ लें कि अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दो अहम शख्सियात तोहफ़े के तौर पे आई, यानी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और उनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने दीन को, इस्लाम को, मुसलमानों को तक़वियत दी, ताकत दी। अच्छा, वो दो शख्सियात जो हैं वो बहुत बाअसर इन्फ्लुएंशियल लोग थे अपने कबाइल के, और जिसमें से एक शख्स का जो लक़ब है वो असदुल्लाह व असदुर्रसूल, यानी अल्लाह और अल्लाह शेर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा। उनको सैयदुश्शहदा, यानी कि तमाम शहीद जितने आज तक हुए, तमाम शहदा के सरदार, ये लक़ब दिया। और दूसरे का लक़ब फ़ारूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, यानी कि हक़ और बातिल को बिल्कुल सेपरेट करने वाला, उसको जुदा करने वाला। कितने ज़बरदस्त अलक़ाबात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। तो ये दो शख्सियात जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो तमाम मुसलमानों ने जो उस वक्त दार अरकम में थे, आवाज़ बुलंद नारे तकबीर बुलंद किया, और एक शान व शौकत के साथ, एक रिफ़त, एक बुलंद, एक लश्कर के अंदाज़ में वो निकले उस दार अरकम से, और पहली मर्तबा मुसलमानों ने हरम में बाजमात नमाज अदा की, अलल ऐलान, खुल्लम खुल्ला सबके सामने नमाज़ पढ़ी। अब क्या मंज़र था वो कि एक शान के साथ उन दो शख्सियात की क़यादत में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में वो दो शख्सियात भी हमरा थीं, शान व शौकत के साथ ग़ुबार उड़ाता हुआ, और जो है वो ज़मीन को और मट्टी को रौंदता हुआ हरम की तरफ चला। और फिर वहाँ पे पूरे हरम में चारों तरफ मुशरिकीन मक्का हैं, कफ़ार, वो कफ़ार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहाबा कराम पर जुल्म करते थे,
ایذا رسانی اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، وہ اسی طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ دو شخصیات تلواریں سامنے لیے کھڑی ہیں اور تمام مسلمان باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، چاروں طرف مشرکین ہیں، اور کسی کی بچوں ہمت نہیں ہے کہ وہ سامنے آئیں اور مسلمانوں کو روک سکیں۔ کیسی شخصیات تھی، کیا شان تھی اس وقت اس مجمع کی کہ جس کے چاروں طرف جو ہیں وہ مشرکین ہیں، وہی مشرکین جو کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچانے کا، اور وہی مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ وہ دو شخصیات تھیں کہ جب وہ اسلام میں داخل ہوئیں، جب انہوں نے دین اسلام، دین حق قبول کیا، تو مسلمانوں کے حالات ایسے تبدیل ہوئے۔ اور ان میں سے ایک شخصیت کے بارے میں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دعا بھی فرمائی تھی کہ اللہ تو ان شخصیت کے ذریعے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو تقویت دے، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ تو اب بچوں ہم جانتے ہیں اور سنتے ہیں استاد محترم مفتی سید عدنان کاکا خیل دامت برکاتہم سے کہ وہ دو صحابی کون تھے، اور ان کا دین کی طرف، اسلام کی طرف دل مائل کیسے ہوا، وہ واقعہ کیا تھا، وہ سبب کیا تھا جس کے ذریعے سے وہ دین اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ ڈیٹیل کے ساتھ ابھی ہم استاد محترم سے سنتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں استاد محترم مفتی سید عدنان کاکا خیل دامت برکاتہم کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز بچوں، الحمدللہ ہم قدم بقدم سیرت طیبہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں ہم آگے جا رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ نے کل جو ہماری بات چیت ہوئی اس میں اس بات کو ہم نے پڑھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو کتنا ایک رد عمل آیا، کتنا زیادہ ایک لوگوں میں مکہ کے مشرکین نے کتنا زیادہ آپ پہ مظالم کرتے تھے، اور ان کی بہادری سے ہر ایک خوفزدہ ہوتا تھا، ان کے سامنے آنے سے لوگ گھبراتے تھے۔ وہ دو لوگ کون تھے؟ آج اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، اگر آج پوری ہو سکی تو انشاءاللہ اس پر ہوگی، ورنہ ہو جائے گی انشاءاللہ آج کے درس میں ان دونوں حضرات کا اسلام آ جائے گا۔ ان میں سے پہلے جو اسلام جن کا میں ذکر کروں گا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ایک اعتبار سے خالہ زاد بھائی بھی ہیں کہ ان کی والدہ اور حضور کی والدہ آپس میں فرسٹ کزنز تھیں۔ تیسرا رشتہ ان کا یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ انہوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے ثویبہ کا دودھ پیا تھا، جن کا ذکر گزرا، جو ابو لہب کی لونڈی تھی۔ تو تین رشتے حضور کے ان کے ساتھ۔ اچھا، چوتھا یہ کہ ہم عمر بھی تھے، کوئی تھوڑا سا 1-1.5-2 سال کا فرق تھا۔ اب یہ اتنی ساری مناسبتیں تھیں، لیکن یہ اسلام نہیں لائے تھے ابھی تک، اور اسلام کے کوئی ایسے دشمن بھی نہیں تھے، کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ اسلام قبول کیا تھا نہ کوئی تکلیف پہنچا رہے تھے۔ اچھا، ان کے کام کیا تھے؟ یعنی یہ عام طور پر جس طرح تھوڑے سے لاپرواہ سے کھلنڈرے سے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بہادر تھے، بہت اچھے، جس کو کہنا چاہیے کہ مضبوط آدمی تھے، شکار وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو مکہ میں جو اندر جو انٹرنل پالیٹکس چل رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو فضا اور ماحول بنا ہوا تھا، حضرت حمزہ اس سے تھوڑے سے دور تھے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سخت مخالفت کر رہے تھے۔ تو ایسا ہوا، ایک دن ایسا ہوا کہ مکہ مکرمہ سے تھوڑا سا باہر کوہ صفا کے پاس ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے تھے،
تو ابو جہل وہاں سے گزرا. ابو جہل آپ کا سخت ترین دشمن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کو غصہ آیا اور وہ آپ کے سر پر آ پہنچا اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بدتمیزی کی, برا بھلا کہنا شروع کیا, گالیاں دینی شروع کی. آپ خاموشی سے صبر فرماتے رہے, بالکل چپ. ایک لونڈی تھی جس کے مالک کا گھر قریب ہی تھا اسی پہاڑ کے پاس, وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. تو وہ اس لونڈی نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اس کو بہت افسوس ہوا, لیکن لونڈی تھی بیچاری, مارا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اس کو نہیں کہا, ایک دفعہ اس کو ایسا کچھ نہیں کہا کہ جس سے کوئی بدلہ ہو جاتا. تو وہ بس بے بسی کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا کہ چونکہ یہ کوہ صفا مکہ سے باہر ہے, تو اس نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کہیں شکار وغیرہ سے واپس آ رہے ہیں, گھوڑے پر بیٹھے ہوئے, تیر کمان ہاتھ میں. تو یہ لونڈی نے سوچا, یہ بڑی ہوشیار تھی, اس نے سوچا کہ اب خود تو میں کچھ نہیں کر سکتی, لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو جا کے ابو جہل سے بدلہ لے سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور وہ یہ حمزہ ہے. تو وہ گئی اور حضرت حمزہ آ رہے تھے تو جا کر ان کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی سامنے سے, اور ان سے کہنے لگی کہ آپ شکار کھیل رہے ہیں اور آپ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں, اور آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو حمزہ تھوڑے سے اکھڑ تھے, تو اس کو کہا, سختی کے ساتھ کہا, کیا ہو رہا ہے میرے بھتیجے کے ساتھ. تو یہ سن کر اس نے کہا کہ آج ابو جہل یہاں آیا تھا, لونڈی نے کہا, اور اس نے آپ کے بھتیجے کو یہ گالیاں دی, یہ برا بھلا کہا, اور پھر اس کافی نہیں بلکہ پتھر بھی اٹھا کے مارا. یہ سن کر حضرت حمزہ غصے سے بھڑک اٹھے. بہادر تو تھے, اپنے بھتیجے سے محبت بھی تھی, اور اس پر ہونے والے ظلم کو برداشت کرنے کے روادار نہیں تھے. حضرت حمزہ کہا, کدھر گیا وہ یہاں سے نکل کر, وہ بدبخت کہاں نکلا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ بیت اللہ کی طرف گیا ہے, حرم کی طرف گیا. تو حضرت حمزہ سیدھے گئے حرم میں. حرم پہنچے تو ابو جہل وہاں پر لوگوں کو اپنے قصے سنا رہا تھا کہ آج مجھے محمد ملے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ان کے ساتھ یہ کہا, ان کو میں نے یہ کہا, ان کو یہ کہا میں نے, اور اس طرح کیا ان کے ساتھ. ابھی وہ یہ قصے سنا رہا تھا, لوگ ہنس رہے تھے. حضرت حمزہ جا کے اس کے سر پہ کھڑے ہو گئے. شکار سے تو ویسے ہی آ رہے تھے, تیر کمان تو پاس تھا, اپنی کمان نکالی اور کھینچ کے ابو جہل کے سر کے پہ رسید کی, اور اسے کہا کہ او بدبخت, تو نے میرے بھتیجے کو آج گالیاں دی ہیں اور اس پہ ہاتھ اٹھایا. تجھے نہیں پتا کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں؟ مطلب تو اس کو اکیلا سمجھ رہا ہے, تو اس کو تنہا سمجھ رہا ہے. حالانکہ مسلمان نہیں تھے, بس غیرت میں انہوں نے اس وقت طے کیا کہ ابو جہل کو میں بتاؤں کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. ابو جہل کو جو کمان لگی, سر پھٹ گیا, زخمی ہو گیا, وہ تو دکھ اس کا اپنی جگہ تھا. یہ خبر اس کے لیے ایک بم کی طرح تھی, جیسے کسی نے اچانک اس کے پاؤں میں کوئی بلاسٹ کیا ہو. ایسے اس کو لگا کہ یہ اس نے کیا کہا ہے کہ حمزہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس دین پر ہوں. اس کا تو مطلب ہے کہ وہ تو بڑا, یہ تو پاورفل آدمی ہے, یہ تو کھڑا ہو جائے گا ساتھ. تو خیر جب انہوں نے یہ کہا تو ابو جہل, کچھ لوگ اور بھی آ گئے جو ابو جہل قبیلے کے لوگ تھے کہ ابو جہل کو کیوں مارا انہوں نے. ابو جہل نے لوگوں سے کہا بیٹھ جاؤ, مطلب کہا حمزہ تم صحیح بتاؤ, کیا تم واقعی تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ کیا تم واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر؟ تم کہا ہاں میں ان کے دین پر ہوں, اور آئندہ تم نے اگر میرے ان کو دھمکیاں ومکیاں دے کر ان کو بتا کر کہ آئندہ تم اس طرح کیا تو تمہارے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. یہ چلے گئے. انہوں نے کسی سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ دار ارقم میں. تو دار ارقم میں گئے اور جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ, تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, میں نے تمہارا بدلہ لے لیا اس بدبخت سے, تو تم خوش ہو جاؤ, اللہ تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میری آنکھیں تو بدلہ لینے سے ٹھنڈی نہیں ہوں گی. تم کس چیز سے ٹھنڈی ہوں گی تمہاری آنکھیں؟ تم کس چیز سے خوش ہوگے؟ تم کیسے راضی ہوگے؟ حضور نے فرمایا میں تو آپ کے اسلام سے راضی ہوں گا, آپ اسلام قبول کر لیں, اس سے میں خوش ہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, میں اسلام قبول کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ ایک تو چچا تھے, آپ تو ہر ایک کے اسلام پر خوش ہوتے تھے, جو بھی انسان اسلام قبول کرے آپ اس کے اوپر خوش ہوتے تھے. اچھا یہ ہوا واقعہ, مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہوئی, لو جی حمزہ ہمارے ساتھ ہو گئے. حمزہ, آپ کو پتہ ہے حمزہ کو حضور نے کیا لقب دیا تھا؟ اسد اللہ و اسد رسولہ, اللہ کا بھی شیر, اس کے رسول کا بھی شیر, اور سید الشہداء کا ٹائٹل ہے ان کے پاس. جتنے دنیا میں شہید ہوئے ہیں ان کے سردار ہیں حضرت حمزہ. سید الشہداء حمزہ, حضور نے فرمایا کہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں حضرت حمزہ. احد کے اندر شہید ہوئے, میں انشاءاللہ آگے سیرت آگے جائے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت حمزہ پھر شہید کیسے ہوئے, اس سے پہلے کیا کیا کارنامے انجام دیے. بڑی زبردست شخصیت. آپ میں سے بہت سارے بچوں کا نام شاید حمزہ ہوگا, آپ کے والدین نے آپ کا نام حمزہ رکھا ہوگا. کتنا پیارا نام ہے, شیر کے معنوں میں, اور وہ تھے بھی شیر. اور اللہ تعالیٰ آپ میں سے جن کا نام حمزہ ہے ان کو بھی اللہ حمزہ بنائے, اور جن کا نام نہیں ہے ان کو بھی بنائے. اچھا یہ ہوا واقعہ ایک, مسلمان بڑے طاقتور ہے. اس سے 3 دن کے بعد ایک اس سے بھی زیادہ بڑا واقعہ رونما ہو گیا. مسلمانوں کو اس سے بھی زیادہ بڑی خوشی مل گئی, اور وہ کیا ہوا؟ وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بڑے طاقتور زوردار لوگوں میں شمار ہوتے تھے. اسلام کے بڑے سخت دشمن رہے شروع میں. جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کو سخت ترین سزائیں دیتے تھے, ان کو خوب مارتے پیٹتے تھے. لیکن ان کے دل میں تھے انصاف پسند تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت ایسی بنائی تھی کہ حق بات کی طرف اللہ پاک نے ان کو جیسے کہ فوراً قبول کرنے کا مادہ دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب عجیب ارشادات فرمائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضرت عمر سے آپ نے فرمایا کہ عمر تمہیں دیکھ کر شیطان رستہ بدل لیتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی حضور نے مشورہ مانگا ہم سے, ہم نے مشورہ دیا, حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا. قرآن جب اترا تو وہ عمر کے مشورے کے مطابق اترا. اتنے بڑے آدمی تھے. اچھا یہ کیا ہوا, ان کا اسلام کیسے ہوا؟ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کہیں رات کو دیر سے باہر گیا ہوا تھا, گھر واپس دیر سے گھر آیا تو میں ان کا گھر جانے کی بجائے میں بیت اللہ میں جا کے رات گزار لیتا ہوں, خانہ کعبہ کے پاس. تو میں گیا خانہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے لیٹ گیا. رات تھی, دیر ہو گئی تھی. کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے یا کوئی ایسا رات کا وقت تھا, تہجد کا وقت ہوگا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تشریف لائے, اور آپ نے اسی جہاں میں لیٹا ہوا تھا پردے کے پیچھے, بیت اللہ کے جو پردہ ہوتا ہے, آپ نے وہاں پر نماز کی نیت باندھی اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کی. اور آپ تھوڑی سی اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے, میں آپ کا قرآن سن رہا تھا, اور میرا دل کہہ رہا تھا, عجیب میرے دل کے اوپر کیفیات طاری تھی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے, اور عجیب اس دن کہتے ہیں واقعہ ہوا, کہتے ہیں میں نے جب ان کا قرآن سنا تو میرے دل میں آیا کہ یہ تو بالکل کسی شاعر کا قول معلوم ہوتا ہے, شاعری معلوم ہوتی. اور آپ ادھر سے وہ صورت پڑھ رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر. قرآن میں وہ آیتیں آئیں کہ یہ رسول کریم کا قول ہے اور وہ شاعر نہیں ہے. ادھر کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ شاعر ہیں, ادھر آپ وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں کہ شاعر نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیں ان کو پہلے سے پتہ چل گیا, میرے ادھر دل میں, ان کو تو پتہ بھی نہیں میں لیٹا ہوا ہوں, تو میرے دل کے خیالات پر یہ پڑھ رہے ہیں. یہ تو کاہن لگتے ہیں, کاہن جو ستاروں اور کے ذریعے سے بتاتے ہیں کچھ باتیں. تو کہتے ہیں ادھر میں نے یہ کہا, ادھر آپ نے پڑھا اگلی آیت اس کی یہی ہے ولا بقول کاہن, کاہن نہیں کا قول نہیں, کسی کاہن کا قول نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کا پہلا بیج ادھر سے پڑ گیا تھا اس رات کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے چلے گئے, حضور کو نہیں پتہ چلا یا عمر لیٹے میں پردے کے پیچھے. لیکن کہتے میرے دل میں ایک بات آ گئی تھی, ایک جس کو کہنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ طبیعت جس طرح انسان کی بن جاتی ہے.
اچھا تو کہتے ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ میں نے اب مکہ میں باتیں ہو رہی ہیں، اگرچہ بات ہو گئی تھی، کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ حضور کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہیں، مکہ کے سردار باتیں کر رہے ہیں، تنگ ہو رہے ہیں، کیسے ان کو روکیں، کیسے منع کریں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ کیا تم لوگ سارا وقت سازشیں اور پیٹھ پیچھے باتیں کرتے رہتے ہو، بس ایک ہی دفعہ کام تمام کر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ختم کر دو، قصہ ختم کرتے ہیں، بس سٹوری ختم کرتے ہیں. تو شاید کسی نے ان کو تانا دیا کہ اگر اتنے تم بہادر ہو تو تم کر کے دکھا دو. یہ تو ان سے برتکا میں کر کے دکھاتا ہوں، تم میں سے کسی میں ہمت نہیں، میں کرتا ہوں. تلوار اٹھائی اور چل پڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے. اچھا جی بھی چل پڑے تو ان کو آگے ایک صحابی ملے، انہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، ان کا نام ہے نعیم بن عبداللہ. تو انہوں نے دیکھا کہ عمر بڑے غصے میں جا رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے. انہوں نے پوچھا کہ عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے بس آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، قصہ ختم، چیپٹر کلوز. ان کو بڑا خطرہ محسوس ہو گیا، تو واقعی تو بڑے زوردار آدمی، کہیں جا کے خون خرابہ نہ کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات درست ہو، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہو، وہ سچ ہو، وہ صحیح بات ہو، تب بھی تمہارا یہی ارادہ ہے؟ حضرت عمر کون پہ کرنے لگے مجھے لگتا ہے کہ تم بھی ان کا دین قبول کر چکے ہو، تم بھی بے دین ہو گئے ہو. نعیم کو کہنے لگے. اب تو نعیم کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ یہ تو مجھے، ان کو ایک دم حضرت عمر کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے خیال آیا. ان کا عمر تم ہمارے اوپر برس رہے ہو، اپنی بہن کے گھر تو پتہ کرو کیا ہے، اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کا تو پتہ کرو. اصل میں یہ ہوا تھا کہ حضرت عمر کی بہن تھی، ان کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب. آپ میں سے بہت سی بچیوں کا نام فاطمہ ہوگا. فاطمہ بنت خطاب، جیسے عمر ابن خطاب، فاطمہ بنت خطاب. ان کے شوہر تھے سعید ابن زید. سعید یہ ان 10 لوگوں میں سے ہیں، وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا اپنے 10 صحابہ کے نام یاد کرنے، عشرہ مبشرہ، ان میں سے ایک نام آپ نے یاد کیا نا، سعید بن زید. سعد سعید دونوں ہیں، سعد ہیں سعد بن وقاص اور سعید بن زید. یہ سعید بن زید حضرت عمر کے بہنوئی تھے، ان کی بہن کے شوہر تھے. یہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے. حضرت عمر کو یہ پتہ چلا تو وہ وہاں ان بہن کے گھر کی طرف گئے تیزی کے ساتھ، تلوار ہاتھ میں. ان کے گھر میں ایک اور صحابی ہیں جن کا ذکر آپ نے شاید سنا ہو، جو تکلیفیں جن لوگوں نے بہت زیادہ برداشت کی، ان کا نام ہے خباب بن ارت. خباب بن ارت بہت تکلیفیں برداشت کی، ان کی کمر، ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا. تو خباب ادھر تھے، ان کے گھر میں تھے، قرآن پڑھا رہے تھے دونوں، حضرت عمر کی بہن کو اور بہنوئی کو، میاں بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے. اب جو حضرت عمر کی آواز آئی نا باہر سے گھر میں آنے کی، تو حضرت خباب تو کہیں چھپ گئے، اور حضرت عمر نے جا کر اپنے بہنوئی کو، حضرت سعید کو پکڑ لیا اور ان کو مارنا شروع کیا. مکے مار رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں. حضرت عمر کی بہن بڑی بہادر تھیں، آخر عمر کی بہن تھی، سارا گھرانہ بہادر لوگوں کا ہے، تو وہ آگے آئیں اپنے شوہر کو بچانے کے لیے. تو حضرت عمر نے کھینچ کے جو ان کو ہاتھ مارا نا منہ پر چانٹا، تو ان کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا. لیکن وہ بالکل گھبرائی نہیں، اتنی ایماندار عورت تھی نا، اتنا ان کے اندر جذبہ تھا نا، حضرت عمر سے بھی زیادہ جذبہ اس وقت ان کے اندر تھا، کیونکہ حضرت عمر بھی اسلام نہیں لائے، وہ اسلام لائے ہوئے. ایمان کی قوت ان کے پاس تھی، بہن کے پاس تھی. ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا جس نے حضرت عمر کے غصے کو جھاگ کی طرح بٹھا دیا. ان کا عمر سن لو، اگر تم ہمیں جان سے بھی مار دو نا، ہم میاں بیوی کو، ہم اس کلمے سے پھرنے والے نہیں ہیں، ہم یہ کلمہ نہیں چھوڑیں گے، یاد رکھو. تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ بہن نے اتنی قطعی بات کی ہے. اچھا ان کو چونکہ مارا بھی تھا بہن کو، ان کے منہ سے خون بھی نکل رہا تھا، اس سے ویسے ہی ایک آدمی کو جو، کیونکہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا تو کسی بہادر آدمی کا کام نہیں ہے نا، غلطی ہو گئی تھی اس عمر سے. ابھی تو اسلام بھی نہیں لائے تھے، لیکن بہادر تو پہلے سے تھے. عربوں میں بھی یہ بات بری سمجھی جاتی تھی، اس سوسائٹی میں بھی عورت پر ہاتھ اٹھانا یہ بالکل ایک بہادر، ایک جرأت مند آدمی کا کام نہیں سمجھا جاتا تھا. کمزور پر ہاتھ، کیونکہ عورتیں جسم کے اعتبار سے ظاہر ہے مردوں جتنی طاقت ان میں نہیں ہوتی. تو حضرت عمر تھوڑے شرمندہ تھے بہن پر ہاتھ اٹھا کر، ان کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، میں نے غلط کیا.
تو شرمندگی بھی تھی، ادھر سے بہن نے اتنی مضبوط بات بھی کر دی، تو فرمانے لگا اچھا ٹھیک ہے چلو پھر تم سناؤ تم لوگ کیا کر رہے تھے. میں جب گھر میں آیا تھا مجھے کوئی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، وہ کیا تھا؟ تو اس پہ جب یہ بات ہو گئی تو کہا کہ مجھے بھی سناؤ. تو حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ آپ پاک نہیں ہیں، اسلام نہیں لائیں، آپ پہلے غسل کریں، پاک ہو جائیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو سناتی ہوں ہم کیا پڑھ رہے تھے. تو وہ جب انہوں نے وہیں ان کی بہن کے گھر میں نہائے دھوئے پاک ہو گئے، بیٹھے تو بہن نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمہ حضرت عمر تو ظاہر بات عربی ان کو آتی تھی، کہنے لگے کتنے پیارے نام ہیں الرحمن الرحیم، کتنے پاکیزہ نام ہیں. اس کے بعد انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی، اور جب وہ پڑھتے گئے بہن پڑھتی گئی تو وہ حضرت عمر کے دل کی دنیا بدلتی گئی. حضرت عمر کا اسلام کتنے کارنامے انجام دیے انہوں نے، یہ ان کی بہن کا صدقہ جاری ہے. بعض بہنیں اپنے بھائیوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ کتنا پیارا کلام ہے، اچھا چلو مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. تو یہ سنتے ہی کہ اب یہ تو اسلام لانے کا ارادہ ہے، تو حضرت خباب گھر میں کہیں چھپے ہوئے تھے، وہ نکل آئے اور کہنے لگے کہ عمر خوش ہو جاؤ، میں نے جمعرات کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا کہ یا اللہ ابو جہل اور عمر میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو یا اللہ قوت پہنچا، ان کو مسلمان کر دے تاکہ اسلام کو ان کے ذریعے سے قوت ملے. مجھے لگتا ہے وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے. حضور نے تم دو میں سے ایک بندہ اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ یا ابو جہل دے دے یا عمر دے دے، لگتا ہے عمر تیری قسمت جاگ گئی ہے، تیرا نصیب کھل گئے. تو انہوں نے کہا کہ اپنی تلوار لی، پتہ کیا حضور کا ہے، کہا کہ دار ارقم میں. اسی طرح تلوار ہاتھ میں، وہ تو کسی اور دار ارقم پہنچے. 3 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے ہیں، وہ بھی دار ارقم میں تھے. انہوں نے جا کے دروازہ نوک کیا، حضرت عمر نے. صحابہ نے کہیں سے دیکھا کہ باہر کون ہے، دیکھا کہ حضرت عمر کھڑے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے. صحابہ نے کہا بس اب تو یہاں خون خرابہ ہو گیا. سب لوگ بہنی ایک وہ پھیل گیا کہ کیا کریں، کون دروازہ کھولے نہ کھولے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کمرے میں تھے، آپ پر وحی آ رہی تھی. اس وقت آسمان سے کچھ آپ کا رابطہ قائم تھا، جبرائیل امین کوئی وحی لائے تھے. اس لیے آپ پر جب وحی ہوتی تھی تو آپ اپنے دائیں بائیں سے بالکل لا تعلق ہو جاتے تھے. تو جب حضرت حمزہ نے محسوس کیا کہ لوگ سارے ادھر ادھر کچھ ہو رہا ہے، کچھ خوفزدگی سی محسوس ہوئی ان کو. تو ان کا کیا بات ہے؟ تو کسی نے کہا کہ عمر ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، دروازے پر کھڑے ہیں. حضرت حمزہ تو شیر خدا تھے نا، اسد اللہ کہتے ہیں. اسد اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا شیر، اور اسد رسول اللہ ہوتا ہے رسول اللہ کا شیر. تو شیر تھے. انہوں نے کہا کھول دو دروازہ، عمر کو آنے دو. اگر کسی صحیح نیت سے آیا ہے، صحیح نیت کا مطلب اسلام قبول کرنے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی بری نیت سے آیا ہے، بری نیت کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے آیا ہے، تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اتار دوں گا. حضرت حمزہ کو بالکل. تو کسی نے دروازہ کھول دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر آئے. اب جب حضرت عمر اندر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی ختم ہو چکی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، اور آپ نے آ کر حضرت عمر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بہادر تھے، بالکل حضرت عمر کو دیکھ کر آپ کو تلوار دیکھ کر وہ نہیں ہوا. اور آپ نے ان سے کہا کہ عمر کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ عمر تم باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر نہ آئے، تو اس کے انتظار میں ہو. اور پھر کہا کہ ایک دعا کی، یا اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور عظمت عطا فرما، اسلام کو مضبوط کر دے عمر کے ذریعے سے. حضور نے اتنا فرمایا تھا تو عمر نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں تو اسلام قبول کرنے کے لیے، واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں. جتنے صحابہ اس گھر میں تھے انہوں نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اس خوشی کے اوپر کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اب تو حضرت عمر صحابہ کا نعرہ بھی باہر گیا، اور جس کو پتہ چلتا تھا کفر کہ جس گھر میں یہ خبر جاتی تھی تو وہاں کوہرام مچ جاتا تھا. لوگ کافروں کی جیسے کہنا چاہیے کہ ان کی ہمت اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے حضرت عمر کے اسلام کا سن کر، اور مسلمانوں کے حوصلے آسمانوں پر پہنچ گئے
بلند ہو گئے, خوش ہو گئے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں کتنے بہادر تھے آپ کو پتہ, کہتے میں نے سوچا کہ میرے اسلام لانے کی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے, کون سا مکہ کا بندہ ہوگا جس کو میرے اسلام لانے کی سب سے زیادہ تکلیف پہنچے گی. میں جا کر اس کو خود یہ خبر سناتا ہوں تاکہ اللہ کا وہ دشمن جو میرے اسلام لانے سے تکلیف میں اس کو خوب تکلیف پہنچے. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا وہ کون ہو سکتا ہے, میں نے کہا وہ ابو جہل ہو سکتا ہے. ابو جہل سے بڑا حضور کا دشمن کوئی نہیں ہے, اور اس سے زیادہ اس خبر سے جس کو کہنا چاہیے کہ تکلیف پہنچے گی اسی کو پہنچے گی. کہتے ہیں میں اس کے گھر گیا, ابو جہل کے گھر. بہادری دیکھیں, حوصلہ دیکھیں. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, کہتے وہ باہر نکلا, مجھے دیکھا, میں ہوں. کہتے اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا. میں نے کہا میں خبر آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. کہتے ہیں ابو جہل ایسا ہو گیا جیسے اس کو کوئی کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے, تو اس کا رنگ ہی بدل گیا. کہنے لگا یہ میرے کان کیا سن رہے ہیں؟ اور تو میں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. کہتے ہیں کہ ابو جہل نے اپنے گھر کا زور سے دروازہ بند کیا. حضرت عمر کو کہتے کچھ نہیں سکتا تھا ان سے, تو وہ بھی اس کو پتا تھا کہ کس قسم کے آدمی ہے, کتنے بہادر آدمی. کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تیرا بھی برا کرے, اور تو جس چیز کو اپنے ساتھ لایا, جس دین کو تو نے قبول کیا, اس کا بھی برا کرے. اور یہ کہہ کے دروازہ بند کر دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں پھر میں اس تلاش میں تھا کہ میں کسی ایسے آدمی کو دیکھوں جس کو میں خبر سنا دوں, اور وہ ایسے لوگوں کو بتاؤں کہ پورے مکہ کو پتہ چل جائے میں مسلمان ہو گیا. تو جا کے مختلف لوگوں کو بتایا, خود خبر اپنی. اس پہ لوگ ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے. حضرت عمر کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی, مار پیٹ. حضرت عمر اکیلے لڑ رہے ہیں, اور یہ پتہ نہیں کتنے لوگ ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے. لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کوئی رستہ بنا دیا. ایک صاحب آ گئے, انہوں نے آ کر سب لوگوں کو ہٹا دیا, اور حضرت عمر نے اپنے اسلام کی خبر خود پورے مکہ میں ایک طرح سے پھیلا دی مختلف ذریعوں سے. پھر آپ نے اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں نا؟ آپ نے کہا ہم حق پر. کہا یہ لوگ باطل پر ہیں. کہا باطل پر. کہا رسول اللہ پھر ہم حرم میں جا کے نماز کیوں نہیں پڑھتے, ہم اعلان نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور نے کہا عمر تیری قوم نہیں چھوڑتی. حضرت عمر نے کہا رسول اللہ ہم کل نماز پڑھیں گے, حرم میں جا کے پڑھیں گے. اگلے دن بیت یہ جو ارقم تھا, دار ارقم تھا, اس سے مسلمان نکلے اس شان کے ساتھ کہ ایک دو قطاروں میں جا رہے ہیں. ایک کے سامنے حضرت حمزہ ہیں آگے آگے, اور دوسرے کے آگے آگے حضرت عمر ہیں, درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پورے مسلمان جا رہے ہیں. جا کے بیت اللہ پہنچے, نماز پڑھی. چاروں طرف مشرک اور کافر کھڑے ہوئے تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آ کر اس نماز کو روک سکے, کیونکہ ہر ایک کو حمزہ بھی نظر آ رہے تھے, عمر بھی نظر آ رہے تھے. اور اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو فاروق کا خطاب دیا. فاروق کا مطلب ہوتا ہے کفر اور اسلام کو الگ الگ کر دینے والا, کفر اور اسلام کے درمیان ایک لائن آف ڈسٹنکشن لانے والا, جو ایک خط کھینچ دینے والا. تو اس دن سے ان کو فاروق کا لقب ملا. عمر فاروق آج اب ہم ان کو کہتے ہیں. اور اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے اسلام کو ایسی عزت دی, ایسی اللہ پاک نے مسلمانوں کے دلوں کو تقویت دی, مسلمانوں کے دل بند گئے. یہ سیدنا عمر, یہ دو واقعات جو ہیں یہ 3 دن کے فرق سے ہوئے ہیں, اور اس سے مکہ میں مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ سہارا ملا. مگر مشرکین کی مخالفت بہت زیادہ تھی, اتنی زیادہ تھی کہ بالآخر مسلمانوں کو کہ ایک کچھ طبقے کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا, اور ان کو ہجرت کر کے حبشہ جانا پڑا. اس بارے میں جو بات چیت ہوگی انشاءاللہ وہ کل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, تو پیارے بچوں, آج کا لیکچر آپ نے سنا, اور جن 2 شخصیات کا میں نے لیکچر کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ کون سی وہ 2 شخصیات تھیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو, مسلمانوں کو تقویت بخشی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن پہلے حضرت عمر سے اسلام قبول کیا, اور ان دونوں شخصیات کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلے, نعرہ تکبیر بلند کیا, اور حرم میں پہلی دفعہ کھلم کھلا نماز پڑھی. کیسے شجاعت, کیسے دلیر ہمارے آبا و اجداد تھے, کیسے بہادر, کیسے با اثر تھے. اور ایک بار جب حق بات سامنے لائی گئی اور ایک بار حق بات کو قبول کیا تو کیسے اس پر ڈٹ گئے, اور جب حق بات پر ڈٹ گئے
دائیں بائیں نہیں ہوئے، کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ آگے چل کے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ کہ ہمارے دوسرے خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 22 لاکھ مربع میل بہت بڑا ایریا، اس کی ملکیت اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دی، اس کے بادشاہ تھے، اس کے حاکم تھے۔ تو جب حق بات پر قائم رہے دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بہت انعام و اکرام سے ان کو نوازا۔ تو پیارے بچوں، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، ہمارے جو انسسٹرز ہیں، وہ تو یہ لوگ ہیں، ہمارے رول ماڈلز تو یہ ہیں۔ ہم نے تو ان کی عادات، ان کی صفات کو سامنے رکھنا ہے، ان کی دلیری کو، ان کی شجاعت کو سامنے رکھنا ہے، اور ان چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے کہ دلیری کی کوئی ایسی مثال شاید دنیا میں موجود ہی نہ ہو کہ ایسے دلیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ چلتے تھے تو رستہ جو شیطان ہے وہ اپنا رستہ بدل دیتا تھا، یعنی ایسے دلیر تھے۔ تو ہمارے آباء و اجداد تو ایسے ہیں، ان کی کوالٹیز تو یہ ہیں کہ وہ سچے، قول کے پکے، دلیر، شجاع، جب حق بات سامنے رکھی گئی، حق بات کو قبول کیا تو اس پر قائم ہو گئے، بااعتماد، کانفیڈنٹ، ہر حال میں دوسرے کا خیال کرنے والے، محبت کرنے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز پڑھی، مہمان نواز، صادق، امین۔ تو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے تو یہ ہیں جن کے ہم نے تذکرے کیے، جن کو ہم نے آج سنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سنے آپ نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آج آپ نے سنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں، ہمارے لیے رول ماڈلز تو یہ ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں یہ، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ سیرت میں جوں آپ پڑھتے رہیں گے ان حضرات کا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، ان کے حالات، تو ان کی کوالٹیز پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ جس طرح آج کی ہم نے 2 کوالٹیز پڑھی کہ دلیر، شجاع یعنی بہادر، اور ایسے لوگ کہ جب حق بات پہ قائم ہو گئے تو اس سے ہلنا نہیں، دائیں بائیں نہیں۔ تو یہ 2 کوالٹیز، 3 کوالٹیز ہم نے پڑھی۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ ان کوالٹیز کو اپنے اندر ایبزارب کرنا ہے ہم نے، تاکہ یہ کوالٹیز ہماری ذات سے، ہماری عادات سے جھلکیں۔ تو اصل مقصد تو یہ ہے ہمارا۔ تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جتنا بھی ہم آگے لیکچرز کے اندر اپنے آباء و اجداد کی کوالٹیز، ان کی خوبیاں پڑھتے رہیں گے، تو پیارے بچوں ان کوالٹیز کو انلسٹ کرتے رہنا ہے آپ نے، ساتھ ساتھ یہ کوالٹیز کو لکھنا ہے آپ نے اپنے پاس، اور ایک ایک کر کے ان کوالٹیز کو اپنے ذات کے اندر، اپنی صفات کے اندر ایبزارب کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے لیکچر میں۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم۔